बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स। हम पढ़ रहे हैं जी जमात पंजम की उर्दू की किताब का सबक नंबर 10, एक गाय और बकरी। इसकी मैंने आपको रीडिंग भी करवा दी थी और ये वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अल्फाज मायनी भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा कालम अलिफ और बे भी हम पढ़ चुके हैं और ये दुरुस्त जवाब की गिर्द दायरा लगाएं, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब जी हम करेंगे नेक्स्ट इसके सवालों के जवाब, जो कि कुछ इस तरह से हैं कि नज़म में बयान किया गया चरागाह का मंजर अपने अल्फाज में लिखें। ठीक है जी, ये कुछ इसका जवाब कुछ इस तरह से है। चरागाह में हर तरफ हरी भरी घास थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। साफ पानी की नदियां थी और दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं, वो क्या है कि गाय ने इंसान पर अपने कौन से एहसान जताए। वो ये हैं कि इसके बच्चों को मैं पाल रही हूँ क्योंकि मेरा दूध पीकर ही इसके बच्चे ताकतवर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। ये मज़े आदमी के दम से हैं, बकरी से ये मज़े आदमी के दम से हैं, बकरी की क्या मुराद थी। बकरी की मुराद है इससे, बकरी कहने का मतलब था कि जिन सहूलियात से हम फ़ायदा उठा रहे हैं वो सब आदमी ही की वजह से हैं, क्योंकि आदमी घास उगाता है तो हम खाते हैं और हमें सर्दी और गर्मी से महफूज रखता है। सवाल नंबर 5 देख लेते हैं, क्या है। बकरी की बात सुनकर आखिरकार गाय को क्या कहना पड़ा। बकरी की बात सुनकर गाय को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा हुई और इसने बकरी को कहा कि बेशक तुम जसामत में बहुत छोटी हो, लेकिन बात तुमने बड़ी अक्लमंदी की है। सवाल नंबर 6 का देख लेते हैं, जवाब क्या है। सवाल है जी, इस नज़म से हमें क्या सबक हासिल हुआ। इस नज़म से हमें सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने मोहसिन का एहसानमंद होना चाहिए और अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसने हमें सब कुछ अता किया है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि नज़म में दिए हुए किरदारों के बारे में बात करें। आपको किस का किरदार पसंद आया, वजह भी बताएं। तो जी इसका जवाब देख लें, कुछ इस तरह से है कि जाहिर है कि हमें इस नज़म में बकरी का किरदार पसंद आया क्योंकि उसे हर नेमत की कदर भी थी और वो अपने मोहसिन यानी आदमी की शुक्रगुजार भी थी और उसने गाय की भी इस्लाह की कि हमें अपने मोहसिन का वफादार होना चाहिए। हकीकत में जानवरों के पस मंज़र में शायर इंसान की इस्लाह करना चाह रहे हैं कि इंसान को भी हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी हर लिहाज से मुकम्मल है। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं, क्या है और उसमें क्या पूछा गया है। हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके जानवरों के नाम तलाश करें और सामने दी हुई जगह में उनके नाम और उनसे हासिल किए जाने वाले फ़ायदे लिखें। देख लें जी हरूफ किस तरह से लिखे हैं। ये है लाम, ये बे, इससे किस जानवर का नाम बनता है वो हमने बताना है। इसका बनता है बैल। ये भेड़े, इससे क्या बनता है भेड़। धे गाफ अलिफ, इससे बनता है गधा। रे वाओ घे अलिफ, इससे क्या बनता है घोड़ा। अब इसके फ़ायदे भी देख लें और इन्हें किस तरह से लिखा जाएगा वो भी देख लें। ये मैंने लिख दिए हैं। बैल
وزن اٹھاتا ہے، ہل چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گوشت بھی حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا تھا جی بھیڑ، دودھ کے لیے، دوسرا اس سے ہمیں کھال حاصل ہوتی ہے اور گوشت بھی حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے گدھا، وزن اٹھانے کے لیے، گدھا گاڑی چلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لاسٹ ہے گھوڑا، پرانے زمانے میں جنگ لڑی جاتی تھی اس پر بیٹھ کر، اور پولو نام کی ایک گیم بھی کھیلی جاتی ہے اس سے۔ گھوڑے کے ذریعے تانگا چلانا، پولو نام کی گیم کھیلی جاتی ہے گھوڑے کے ذریعے، اور تانگا چلانے کے لیے گھوڑے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ سوال نمبر 7 کچھ اس طرح سے ہے، یہ ہے جی جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد الفاظ کی جمع بنا کر جملے مکمل کرنے ہیں۔ جیسے یہ الفاظ لکھے ہوئے نا، مومن، زائر، قانون، حاضر، مضمون، ٹھیک ہے، ان میں ہم نے جمع لکھنے ہیں اس خالی جگہ میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈیش کی ماں ہیں، مومنوں کی۔ میں نے ڈیش کو پانی پلایا، کن کو پلایا؟ زائر ہے نا ادھر لکھا ہوا، زائر کی جمع ہوگی زائرین۔ ہمیں ملک کی ڈیش کی پابندی کرنی چاہیے، کن کی؟ قانون لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ہم جمع میں لکھیں گے قوانین۔ لیڈر نے ڈیش سے خطاب کیا، حاضر لکھا ہوا ہے تو حاضر کی جمع بنتی ہے حاضرین۔ جماعت پنجم میں 7 سے 8 ڈیش پڑھائے جاتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے مضمون، مضمون کی جمع بنتی ہے مضامین۔ اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے جی، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں اور ان جملوں کی درست صورت یہ ہوگی، جیسا کہ میری کمر میں درد ہے، یہاں پر املا کی غلطی کی ہوئی ہے، یہاں پر یہ اس کی صحیح لفظ ہے، ڈنڈے والی کاف بنتی ہے۔ میں نے جبل احد کا پہاڑ دیکھا، زائد الفاظ کی غلطی ہے، یا جبل آئے گا یا احد آئے گا، ان دونوں میں سے ایک لفظ آئے گا۔ میں نے احد کا پہاڑ دیکھا، آج اتوار کا دن ہے، یہ روزمرہ کی غلطی ہے، آج اتوار ہے، دن نہیں لکھیں گے ہم، آج اتوار لکھیں گے۔ تمام موم بتی روشن تھیں، اس میں غلطی واحد جمع کی ہے، تمام موم بتیاں روشن تھیں، اس لفظ کی املا غلط ہے، تذکیر و تانیث کی غلطی ہے، اس میں اس لفظ کا املا غلط ہے، کی بجائے کا آئے گا۔ سوال نمبر 8 ہے جی، دیے ہوئے جملوں کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیں۔ شاگرد نے استاد سے عرض کی، یہاں پہ الف ریز زاد کی جگہ عین ریز زاد آئے گا، جو کہ کچھ ایسے ہوگا لکھنے میں، شاگرد نے استاد سے عرض کی، یہ والا عرض ہوگا۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، راوی آج کل خشک ہوتی جا رہی ہے، اس کا صحیح جملہ بنے گا راوی آج کل خشک ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں ہر امراض کا علاج کیا جاتا ہے، اس میں آئے گا یہاں ہر مرض کا علاج کیا جاتا ہے۔ آخری فقرہ کچھ ایسے ہے، جناب پرنسپل صاحب تشریف لائے، پرنسپل صاحب تشریف لائے۔ سوال نمبر 9 ہے جی، اس کا دیے ہوئے اشعار درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں بتائیں کہ ان اشعار میں کیا نصیحت کی گئی ہے۔ اس کا ہم پڑھنا آپ کو بتا دیتے ہیں، کیسے ہم اس کو پڑھیں گے۔ لڑنا بھیڑنا کام برا ہے، لڑنے کا انجام برا ہے، آپس میں مل جل کر رہنا، جھوٹی بات نہ منہ سے کہنا، اپنے بڑوں کا کہنا مانو، دل سے ان کو اچھا جانو، جس کو مصیبت میں تم پاؤ، اس کی ہنسی ہرگز نہ اڑاؤ۔ یہ
جو اشعار ہیں یہ حامد حسن نے لکھے ہیں۔ اب اس کا مفہوم یا اس کو سلیس اردو میں ہم کچھ اس طرح سے سمجھیں گے یا لکھیں گے، وہ دیکھ لیں۔ ان اشعار میں حامد حسن کہہ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑا کرنا بری بات ہے، کیونکہ لڑائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اتفاق میں برکت ہے۔ یہ لفظ ہم نہیں لکھیں گے، غلط میں نے لکھ دیا ہے۔ اس کے برعکس اتفاق میں برکت ہے، اور ہمیں جھوٹ بولنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور اپنے بڑوں کی بھی دل سے عزت کرنی چاہیے، اور اگر کسی کو مشکل میں دیکھو تو اس کا مذاق کبھی نہیں اڑانا چاہیے۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، دیے ہوئے شعر کا مفہوم لکھیں۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ یہ جو ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ ایک ہے نا دعا نظم، اس میں سے یہ شعر لیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک دعا ہے کہ اللہ مجھے برائی سے بچانا، کیونکہ ہدایت صرف تیری ہی عطا ہے، اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق کی ہمت عطا کرنا۔ یہاں تک ہے جی یہ، اور لاسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لاسٹ اس کا جو کوشچن ہے وہ کیسے ہے، اور اس کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے۔ نظم گائے اور بکری کو کرداری مکالمے کی صورت میں کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ اس کو آپ کچھ اس طرح سے پرفارم کریں گے کہ ایک بچہ گائے بن جائے گا اور دوسرا بچہ بکری بن جائے گا۔ جو مکالمے اس نظم گائے اور بکری میں لکھے ہوئے ہیں، انہی مکالموں کو جو بچہ گائے بنا ہوگا وہ گائے کے مکالمے ادا کرے گا، جو بکری بنا ہوگا وہ بکری کے مکالمے ادا کرے گا۔ یہاں پر ہمارا یہ لیسن ہوتا ہے ختم۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری یہ سارے جو بھی ایکسرسائز تھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیسن پڑھیں گے، اور جو بھی اس کے سوال جواب ہیں انہیں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو جی ہماری ویڈیو ہوتی ہے ختم، ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم جاتے جاتے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے ساتھی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔